अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब से मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ओहदे पर बराजमान हुए हैं, हम मुसलसल इस बात का मुशाहिदा कर रहे हैं, इस बात को नोट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस का बार बार ज़ोर इस बात पर आता है कि साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ किसी तरीके से कानून का शिकंजा टाइट किया जाए। और हम कई मुकदमात उनकी तैनाती के बाद ऐसे देख चुके हैं जिसमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि शायद जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को किसी मौका पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में नोटिस जारी किया जा सके या उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई का आगाज़ किया जा सकता है। जब से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं, अब तक तकरीबन 3 तो मुकदमात ऐसे हैं जिसकी बड़ी वाज़े तौर पर जिसकी निशानदेही की जा सकती है। एक मुकदमा आप देखें कि फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस है और इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली समाअत जब हुई वो 28 सितंबर को हुई थी। और आप देखें कि इस केस की समाअत के बाद अदालत की जानिब से 1 माह का वक्त दिया गया और फिर 1 नवंबर तक इस केस की दूसरी समाअत इसकी हुई थी। और आप देखें कि एक ये मुकदमा, फिर दूसरा मुकदमा जिसमें जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो सकती है, वो पिछले दिनों हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कवर किया। वो था टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक। और इस हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक थे कुंवर मुइज़ खान, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि फैज़ हमीद जब DGC थे तो उस वक्त वो उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करते रहे थे। उनके अहले खाना के साथ उन्होंने नारवा सलूक किया, उनको अब से बेजा में रखा गया, उनसे जो हाउसिंग सोसाइटी के शेयर थे वो मुंतकिल करने के लिए दबाव डालते रहे। फिर तीसरा एक और अहम केस जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड तो नहीं उनको कह सकते क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से उनको ओहदे से बरतरफ किया गया था। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उनकी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर अल्तवा है और अब वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर करके अपनी उस अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर रहे हैं। आप देखें कि फैज़ाबाद धरना केस में फैज़ हमीद जो साबिक DGISI हैं उनका बार बार जिक्र किया जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ये मौक़िफ़ रहा है कि 2017 का फैज़ाबाद धरना दर हकीकत साबिक DGISI फैज़ हमीद का ही ये तैयार करदा एक तरह का पौधा था जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। और आप देखें कि जो उसमें मुआहदा हुआ था 2017 में 26 नवंबर के उस मुआहदे के ऊपर भी अगर आप देखें तो उसके ऊपर बावसातत फैज़ हमीद साहब का नाम लिखा हुआ है, जबकि अगर आप उससे 2 सतरें ऊपर चले जाएं और उसको जाके पढ़ें तो वहाँ पर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि हम चीफ जस्टिस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम के मशकूर हैं। तो मुआहदा जो करवाने की जो जिम्मेदारी थी वो फैज़ हमीद साहब की बनती थी क्योंकि जो मुआहदे के ऊपर लिखा हुआ है अगर हम उसकी रूह से भी चलें। और शुक्रिया अदा किया गया आर्मी चीफ का और उनकी टीम का। तो फिर एक ये केस गुज़श्ता दिनों देखा हमने कि सुप्रीम कोर्ट में इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और ये केस समाअत के जब ये मुकर्रर हुआ तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब फैज़ हमीद को नोटिस जारी करेगी और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और कुछ लोगों का ये भी, हमारे सहाफ़ी दोस्तों का ख्याल था कि दर हकीकत मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी बयानिया सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 से निकलेगा। लेकिन फिर उसमें एक ड्रामाई तब्दीली ये हुई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अचानक अपने इस बयानिए से पीछे हट गई, दबाव का सामना वो ना कर सकी और वो जो मज़ाहमत की सियासत थी वो फौरी तौर पर बूट चाटने पर आ गई। वो मफामत भी उसको नहीं कहनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके का झुकाव मुस्लिम लीग नून की जानिब से अचानक सामने आया उसको तो फिर वोट को इज़्ज़त दो तो नहीं कह सकते, बूट को इज़्ज़त दो वाली पॉलिसी है वो ज़रूर कह सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब को गुजरांवाला की किसी शख्सियत की जानिब से कुछ पैगाम दिया गया और शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर लंदन रवाना हुए, नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया था वो यकदम तब्दील हो गया। और फिर हमने ये भी देखा कि जब
مسلم لیگ نون اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹی تو پھر چیف جسٹس یعنی نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں تھا شاید کہ وہ اس کیس کے کو کسی طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کرتے یا اس کو کسی ٹھکانے لگاتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنی نظر ثانی درخواستیں واپس لینا چاہتے تھے، پہلی سماعت پر عدالت کی جانب سے ان کی جس طریقے سے سرزنش کی گئی، جس طرح سے سوالات اٹھائے گئے، دوسری سماعت میں پھر ہم نے عدالت کا رویہ، عدالت کی اور چیف جسٹس کی بدن بولی بہت زیادہ مختلف دیکھی، اور پھر اب آہستہ آہستہ وہ تمام درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں، اور اب آج اس گزشتہ سماعت کا جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے اس میں بھی ان 12 درخواستوں کو واپس لینے کی بنیاد پر خارج قرار دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ کیس تھا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو پکڑ سکتی تھی، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی گرفت سخت کی جا سکتی تھی، لیکن اب ہمیں اس میں بھی کوئی خاص چیز جو ہے وہ نکلتی نظر نہیں آتی۔ پھر دوسرا کیس جو نظر آتا ہے کہ شاید پہلا جو کیس تھا وہ کارگر نہیں رہا، تو پھر اچانک سے 3 نومبر کو ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوتی ہے، اور یہ درخواست ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک معز خان سپریم کورٹ کے انسانی حقوق سیل کو بھجواتے ہیں، اور حیران کن طور پر 5 دن کے بعد یعنی 8 نومبر کو یہ درخواست سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے چیمبر میں سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے، اور بہت سارے میرے سمیت بہت سارے لوگ اس کے اوپر حیران تھے کہ یہ درخواست جو 184(3) کے تحت آئی ہے یہ اچانک کیسے دائر ہو گئی، کیونکہ انسانی حقوق سیل تو گزشتہ تقریباً 4 سال سے غیر فعال تھا۔ جب سے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ریٹائر ہوئے اس کے بعد انسانی حقوق سیل میں بہت زیادہ درخواستیں آئیں، لیکن کوئی اس پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ ایون کہ آصف سعید کھوسہ صاحب کے دور میں، گلزار احمد صاحب کے دور میں، اور پھر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انسانی حقوق سیل بالکل غیر فعال رہا، اور پھر اچانک قاضی صاحب کے دور میں جو خود کو کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے سخت خلاف ہیں، اپنے اختیارات ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، جب ان کے سامنے فیض حمید صاحب کے خلاف ایک درخواست آئی تو انہوں نے فوراً اس کو اٹھا کے اپنے ہی سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا، اور جب کیس کی سماعت چلی تو اس میں پھر ان کو اپنی غلطی کا شاید اندازہ ہوا کہ یہ کیس تو 184(3) کا بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو 2 فریقین کے درمیان زمین کے تنازع سے متعلق ہے، تو یہ 184(3) کے تحت نہیں آتا۔ اس دن جب کیس کی سماعت جاری تھی ہم بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے لکھتے رہے، اس پر عدالت کے اس کنڈکٹ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے، سوالات کرتے رہے کہ یہ عدالت غلط طریقے سے اس کیس کو ٹیک اپ اس نے کیا ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون اس کا اطلاق ہو چکا ہے، اور 184(3) کی کوئی بھی درخواست اس 3 رکنی کمیٹی کے سامنے پیش کی جائے گی۔ کمیٹی 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا اس کے اوپر سماعت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اگر ہونی چاہیے تو کتنے رکنی بینچ ہوگا، اور اس بینچ میں کون کون سے جج شامل ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اس 3 رکنی انتظامی کمیٹی نے یہ ساری ڈیسائیڈ کرنی تھی، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین جج صاحبان اس کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ چیز بھی اس میں نظر نہیں آتی کہ وہ کمیٹی میں کوئی چیز یہ جو درخواست تھی یہ پیش ہوئی ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کیس کی سماعت جاری تھی تو ایک موقع پر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا گیا کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ رجسٹرار آفس کس طرح یہ مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرتا ہے۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس مقدمے کی کو سماعت کے لیے مقرر کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ یا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اپنے طور پر یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ لیکن یہ بڑی ناممکن سی بات ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ 184(3) کی درخواست اپنے طور پر سماعت کے لیے مقرر کر دے، اور اس بارے میں وہ نہ چیف جسٹس پاکستان کو بتائے، نہ 3 رکنی کمیٹی کے جو دیگر 2 ممبران ہیں ان کے علم میں لائے، اور اچانک سے یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے۔ بہرحال اس مقدمے میں بھی پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل فیض حمید کے حوالے سے کوئی ان کو ہاتھ پکڑائی نہ ہوئی، اور بالآخر سپریم کورٹ نے یہ درخواست نمٹا دی اور یہ کہا کہ درخواست گزار متعلقہ فورم پر جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں ان کی کسی قسم کی کوئی اس میں معاونت نہیں کر سکتی، کوئی مدد نہیں کر سکتی، کوئی ریلیف نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کی یہ جو درخواست ہے یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت نہیں آتی۔ اب 2 جو سمجھیں کہ حملے تھے فیض حمید صاحب کے اوپر وہ اب رائے گاہ جا چکے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں۔ اب تیسرا ہمیں جو اس میں حملہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے
شاید جو ہے وہ اب اس تیر کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ان کی بھی ایک بڑی مزے کی ایک ان کی سٹوری ہے۔ عام انتخابات ہوئے غالباً 26 جولائی 2018 کو، اور عام انتخابات سے 3 یا 4 روز پہلے 22 جولائی 2018 کو شوکت عزیز صدیقی، جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں ایک تقریب میں شرکت کی، اور اس تقریب کے دوران انہوں نے جو خفیہ ایجنسیاں تھیں ان کے اوپر الزامات لگائے۔ بڑے سنگین الزامات تھے کہ وہ بینچ کی تشکیل پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ مقدمات کے حوالے سے اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ججز کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، اور اس طرح کے بڑے سنگین الزامات انہوں نے لگائے۔ اور ان الزامات کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس جو ہیں وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بھی تھے میاں ثاقب نثار، ان کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے اس کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے، مس کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو عہدے سے برطرف کر دیا، اور اس طرح شوکت عزیز صدیقی سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے برطرف ہوئے۔ ان کی جو پینشن اور جو دیگر مراعات تھیں وہ بھی ساری ختم کر دی گئیں، کیونکہ جب کوئی جج سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے برطرف ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی قسم کی کوئی مراعات نہیں دی جاتی۔ وہ تمام پینشن یا آفٹر ریٹائرمنٹ جو دیگر ان کے پرکس ہوتے ہیں، جس میں مفت بجلی بھی آتی ہے، پیٹرول بھی آتا ہے، پھر یوٹیلیٹی کے دیگر جو اس میں بنتی ہیں سہولیات بنتی ہیں، وہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد شوکت عزیز صدیقی صاحب نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ پھر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں غالباً گزشتہ سال ہی ان کا جو لائسنس تھا وہ بحال کیا گیا، اور میرے خیال میں اس وقت یہ خبریں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ شاید انہوں نے عدالت کو کسی طرح کی یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ اچھے بچے بن کے یہ اپنا جو کنڈکٹ ہے وہ اس کو برقرار رکھیں گے، لیکن اب ان کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اور ان کا جو بنیادی نقطہ ہے یا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنرل فیض حمید ان کے گھر ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، اور اس حوالے سے ان کے پاس کوئی ویڈیو شواہد کا بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، اور فیض حمید جب ان کے گھر آتے تھے تو وہ ان سے کچھ ایسے کام کرنے کے کہتے تھے، اور انہوں نے بینچز کی تشکیل کے معاملے پر بھی الزامات لگائے۔ تو یہ الزامات بھی دیکھیں آپ تو وہ براہ راست سابق DGISI فیض حمید سے متعلق ہیں۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ 2 مقدمات میں کوئی بظاہر سپریم کورٹ کو اور خاص طور پر چیف جسٹس پاکستان کو فیض حمید صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایسا ٹھوس مواد نظر نہیں آیا، تو اب یہ تیسرا کیس ہے جس میں فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کامن فیکٹر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو عہدے سے برطرف کیا گیا تھا تو اس وقت ان کی جانب سے جو فیصلہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے جو الزامات راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی تقریب میں لگائے تھے اس حوالے سے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو یا جو اس وقت کے چیف جسٹس ہائی کورٹ ان کو کہہ لیں ان کو انہوں نے تحریری طور پر آگاہ نہیں کیا تھا۔ شوکت صدیقی صاحب کا اس میں موقف تھا کہ انہوں نے سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار سے اس وقت ملاقات کے لیے وقت مانگا تھا لیکن انہوں نے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا تھا تو پھر آپ نے تحریری طور پر یہ سارے الزامات جو آپ نے بار کی تقریب میں لگائے آپ نے اس سے چیف جسٹس صاحب کو آگاہ کیوں نہیں کیا اور کیوں نہیں ان کے علم میں لے کے آئے کہ ان پر اس طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر فیض حمید صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے تو آپ نے ان سے ملاقات کیوں کی؟ کیونکہ وہ مجبوراً یا زور زبردستی سے تو آپ سے ملاقات کر نہیں سکتے تھے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ خود بھی ان سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کئی بار ان سے ملاقات کے لیے آئے، تو اگر وہ ایک بار آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈالنے کی یا کوئی غیر قانونی کام کرنے کا آپ کو کہا تو پھر آپ نے دوسری بار ملاقات کیوں کی؟ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جس کے جواب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے دینے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اب ایک تیسرا کیس ان کے سامنے جب چیف جسٹس پاکستان کے سامنے آتا ہے جس میں فیض حمید صاحب کامن فیکٹر ہیں تو پھر اس پر سپریم کورٹ کارروائی کو آگے کیسے بڑھاتی ہے۔ بہرحال یہ بڑا اہم سوال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب چاہتے تو وہ انکار بھی کر سکتے تھے، وہ ملاقات نہ کرنا چاہتے تو کوئی ان کو شاید مجبور بھی نہ کر سکتا کیونکہ وہ ایک آئینی عہدے پر براجمان تھے، ایک آئینی عدالت کے وہ جج تھے، اور اگر وہ اس بکھیڑے میں نہ پڑتے تو ممکنہ طور پر وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بنتے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں
کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے عام انتخابات سے ٹھیک 3 سے 4 دن پہلے ایک سابق جو اس وقت کے جو آپ کہہ لیں کہ وہ ڈی جی تو نہیں تھے اس وقت، ڈی جی سی تھے، اور یعنی کہ یہ ان کا سیکنڈ ان کمانڈ طرح کا یہ رول ہوتا ہے، اس پر وہ براجمان تھے اور ان کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے۔ بظاہر ایسا نظر آتا تھا کہ انہوں نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو عام انتخابات سے پہلے کسی طرح کا کوئی بیانیہ فراہم کرنے کے لیے یہ قربانی دی تھی، لیکن ان کی یہ قربانی بظاہر رائے گاں چلی گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سٹنگ سینیٹر ہیں عرفان صدیقی، ان کے شاید ان کے کوئی قریبی رشتہ داری بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عرفان صدیقی صاحب آج نون لیگ کے سینیٹر ہیں، اور اس وقت عام انتخابات سے 3-4 دن پہلے ان کا ایجنسیوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا، اور اس وقت نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے، گرفتاری ان کی ایمن فیلڈ ریفرنس کی سزا جو ان کو سزا سنائی گئی تھی اس میں ان کی گرفتاری ہو چکی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی سادہ نظر نہیں آتی، بظاہر یہ گتھی مزید الجھتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ نون لیگ بہرحال یہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے پیچھے رہتے ہوئے وہ اس کوشش میں ہے کہ فیض حمید صاحب کے خلاف کوئی کارروائی آگے بڑھے، اور پھر ان کو عام انتخابات میں کسی قسم کا کوئی بیانیہ ان کے ہاتھ ہے اور وہ اس بیانیے کو استعمال کرتے ہوئے عام انتخابات میں ایک بار پھر یہ سوال اٹھا سکیں۔ کیونکہ ایک بیان آج میری نظر سے گزرا طلال چودھری صاحب کا، انہوں نے کہا کہ ڈکٹیشن لینا نواز شریف صاحب کی طبیعت یا ان کا مزاج نہیں ہے۔ تو یہاں سے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب ڈکٹیشن لینا نہیں چاہتے، لیکن اگر فیض حمید صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی محاذ رائی ان کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب پھر یہ مفاہمت کی سیاست کو برقرار رکھیں گے۔ وہ لازمی طور پر ایک ایسا کچھ نہ کچھ ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ان کے انتخابی بیانیے میں کسی قسم کی کچھ ذرا سی بھی جان پڑنے کی ان کو امید ہوئی تو وہ اس کو ایک بار لازمی یہ کوشش کریں گے، اور امکان پھر یہی ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے پھر تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور اگر ان کا تعلقات خراب ہوئے تو پھر لڑکے والوں کو تو پہلے ہی جو چھوٹی بہن ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے، وہ بہت زیادہ سگڑ بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، کوئی بہت زیادہ اس طرح سے آگے ٹکراؤ کی جو اس کی مزاج ہے وہ بھی ٹکراؤ والا نہیں ہے، تو پھر لڑکے والے چھوٹی بہن کو بھی رشتے کے لیے فائنل کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ 3 اہم مقدمات ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم گزشتہ 2 ماہ کے عرصے کے دوران ہم نے دیکھا کہ ان مقدمات میں کامن فیکٹر جو ہے وہ فیض حمید صاحب ہیں، اور صاف نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو صدارتی ریفرنس لایا گیا تھا اس میں کہیں نہ کہیں فیض حمید صاحب کا کردار تھا، اور وہ چاہتے ہیں کہ فیض حمید کو اپنے خلاف اس صدارتی ریفرنس کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر سمجھتے ہوئے کہیں نہ کہیں ان کی قانونی پکڑ کر سکیں، لیکن ابھی تک ان کو کوئی ایسا ہاتھ پکڑائی ان کی نہیں ہو رہی۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اس حوالے سے آپ کی کچھ آراء ہوں تو فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔